करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में अल्लाह ताला की रहमत और उसके फ़ज़ल इनायत से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से लफ्ज़ फ़ुरक़ान जिन आयात में आया है उनका लफ्ज़ी तर्जमा अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में सूरह फ़ुरक़ान की आयत 29 का बयान हुआ, उसका तर्जमा कुछ हुआ और यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि ये उम्मत फ़ुरक़ानी उम्मत है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस उम्मत को फ़ुरक़ानी उम्मत बनाया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ से और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से, और वो एक कंटिन्यू फैज़ है जो इस उम्मत को मिला और उसको कुरान ने मुख्तलिफ़ उसलूब में बयान फरमाया। शुहदा अलन्नास का उसलूब है, कहीं कुंतुम खैरा उम्मतिन का उसलूब है और कहीं यजअलकुम फ़ुरक़ान का उसलूब है। सूरह अनफ़ाल के में 2 मरतबा ये लफ्ज़ फ़ुरक़ान आया है, तो अब जो दूसरी मरतबा फ़ुरक़ान आया है उसकी आज मैंने तलावत की है। उस आयत के बारे में भी इंशाअल्लाह बात उसका तर्जुमा भी करेंगे, लेकिन पहले जहाँ पिछली बार बात हमने छोड़ी थी वहाँ से उसको शुरू करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, ईमान वालो मोहतात रहो, मैं तुम्हें उम्मत फ़ुरक़ान बनाऊँगा। अब उम्मत फ़ुरक़ान के दर्जात मैंने अर्ज़ किए थे। आवाम का दर्जा वो अपने हिसाब से फ़ुरक़ान है, उलमा अपने हिसाब से फ़ुरक़ान हैं और औलिया इकराम की एक अपनी फ़िरासत के एतबार से हैं और हुक्मा अपने एतबार से हैं। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी की मुबारकपुरी की तोहफ़तुल अहवज़ी से तिरमिज़ी की जो शरह है उससे मैंने ये हवाला पढ़ा था कि उन्होंने कहा है कि इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन जो है कि अल्लाह ताला के वो नूर से देखता है, इसका माना 2 माने उन्होंने लिखे हैं कि औलिया अल्लाह के लिए भी माना है और जो आम लोग हैं वो अपने अदराकल अक़ल वो अपनी अक़ल के इदराक से किसी बात को पहचान लेते हैं, तो दोनों एतबार से वो फ़ुरक़ानी होते हैं। अब एक दुनिया के हवाले से है फ़िज़िकली तभी दुनिया के एतबार से, और एक रूहानी एतबार से। रूहानी का मतलब यह है ईमानी एतबार से। अगर कोई बंदा जिसने या बंदी बच्चा या बच्ची जिसने कुरान करीम को पढ़ा समझा अंडरस्टैंड किया और अगर अल्लाह ताला ने उस पर अपना बहुत बड़ा करम फरमाया कि उसने अपने आप को डेडिकेट कर लिया इस काम के लिए कि मैंने इसको आगे बताना है, अगर वो उस तरफ चला गया तो गोया वो अक़वाम आलम के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक रहनुमा बन गया और वो दुआ मांगता है और उस दुआ का मिसदाक है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अक़वाम एक तरफ जा रही हैं, दूसरे एक तरफ, और वो उस पर चल रहा है जो उसने कुरान से सुन्नत से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात से समझा है, अपने आप को उस पर चलाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को हिकमत और मौइज़े हसना से उसकी दावत दे रहा है, तो वो फ़ुरक़ानी उम्मत है। अब जो दानश्वर लोग होंगे वो अपनी दानश्वरी से ये काम करेंगे
اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرامات سے نوازا ہے، وہ ان کی کرامات جو ہیں وہ دین کے اشاعت کا سبب بنتی ہیں، وہ اسی حساب سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے، جن کو یہ نور ملا ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، وہ بھی فرقانی امت ہوتے ہیں، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ سے تعبیر فرمایا ہے، اور سورہ زمر کے اندر قرآن نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس روایت کا اگر کوئی راوی کمزور بھی ہو تو ڈزنٹ میٹر، قرآن کی آیت اس کے پیچھے موجود ہے۔ مومن کی فراست کی دو صورتیں ہیں، اب یہ دونوں صورتوں میں سے پھر میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ ایک تو وہ ہے جس پر حدیث کے ظاہری الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی انوارات کی برکت سے اولیاء اللہ کے دلوں پر لوگوں کے احوال کو منکشف فرما دیتا ہے، جبکہ فراست کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کی بنا پر لوگوں کے اخلاق و عادات میں غور و کر کے لوگوں کے احوال سے باخبر ہو جائے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے ایک بات ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ اسی حدیث کے لیے حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا البدایہ والنہایہ میں، کہ سری سکتی بھی کہتے ہیں لیکن سری سکتی، ان کے بانجے تھے جنید بغدادی، بڑے عالم تھے، محقق عالم تھے، فقیہ تھے جنید بغدادی۔ پھر آخر انہوں نے کلام کو پڑھایا، فقہ حدیث ساری چیزیں انہوں نے پڑھائی۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب وہ کہنے لگے کہ میں نے بہت پڑھایا ہے، اب میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، صوفیہ کی طرف۔ اس پر میں انشاءاللہ کسی وقت ایک نہیں 4-5 میں نے نوٹ لگائے ہوئے درس دینے کے ہیں کہ کئی محدثین کے ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے آخر عمر میں جا کر علم سے بس کر دی، اور پھر وہ تصوف کی طرف آ گئے۔ اصل میں اس بات کے اندر نا ایک مبہم پہلو ہمیشہ رہ جاتا ہے، جس سے ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علم سے تنگ آ گئے تھے، علم و بس کریو یار، یہ بات ہو گئی تھی، انہوں نے علم کو چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، یہ امام ابن الجوزی، حافظ نہیں، میں امام ابن الجوزی کہوں گا، انہوں نے جب تلبیس ابلیس لکھی ہے تو انہوں نے کوئی ایسے واقعات کئی لوگوں کے ایسے لکھے اس کے اندر، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ امام ابن الجوزی کی جہاں قدموں کی دور پڑی ہے نا، ہم تو وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ ان کی عظمتوں کے، امام ابن جوزی کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کرنے کے بعد میں یہ جسارت کر رہا ہوں اس بات کی کہ جب وہ مکمل حالات ان اولیاء کے پڑھے جائیں تو جو امام ابن الجوزی نے وہ وہاں ایک پہلو بیان کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط پہلو بیان کیا ہے، وہاں انہوں نے ان کے دوسرے سارے پہلوؤں کو نظر انداز فرما دیا، اس وجہ سے کہ کتاب بڑی ہو جائے گی۔ اب اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ صوفیاء کے جو مخالفین ہیں انہوں نے امام ابن الجوزی کا وہ ایک پہلو لے کر تنقید کی حد کر دی اس کے اوپر۔ تو جنید بغدادی بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے تصوف کی طرف رغبت کی ہے، مگر وہاں پر یہ قطعی بات نہیں ہوتی کہ انہوں نے علم کو چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، ایک علم کو انہوں نے چھوڑا تھا، ایک علم تھا توحید، رسالت اور آخرت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، سنت کا علم، یہ کسی صوفی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک علم اور تھا، میں باریک سی بات کہہ کر اس سے نکل جاتا ہوں، وہ کلامی علم تھا۔ اس کے اندر انہوں نے جتنا کچھ کرنا تھا وہ کر لیا تھا، جتنا لکھنا تھا لکھ دیا تھا، جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا تھا۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایک فرقانی عوام کے لیے کیسے بننا ہے۔ پہلے وہ خواص کے لیے فرقانی تھے، ان کے لیے کیسے بننا ہے، بس انہوں نے اپنا وقت اس کو زیادہ دے دیا تھا۔ مگر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ توحید، رسالت اور آخرت کے علم کو چھوڑ دے اور قرآن کے فہم اور انڈرسٹینڈ کو چھوڑ دے اور کہے علم و بس کریو یار؟ نہ،
وہاں یہ بڑے سے یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں بات کروں گا۔ یہاں پر بڑی لوگوں سے ان باتوں کو، بابے بلے شاہ نے بھی یہاں جو بات کی ہے وہ اسی جہت سے ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کو بہت سے لوگوں نے بھی نہیں سمجھا، اور علامہ ابن الجوزی نے بھی اس کا ایک رخ بس سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ جنید بغدادی کا بھی انہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب جنید بغدادی نے وہ سب کچھ پڑھا تھا، پھر وہ اس طرف آئے، خاص طرف آئے کہہ لیں، تو وہ بعد میں آ گئے، لیکن ابھی وہ اس طرف نہیں آئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ وہ تقریر نہیں، واز نہیں کرتے تھے، تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب وہ واز نہیں کرتے تھے تو ان کے خالو سری سکتی نے انہیں کہا کہ واز کیا کرو پبلکلی۔ پہلے وہ خاص لوگوں جو طلباء تھے ان کو پڑھاتے تھے، پبلک کے بندوں سے بھی کیا کرو، یعنی گویا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک اشارہ دے دیا تھا کہ آئیں پبلک کے عام لوگوں سے، عوام سے بھی ایک رابطہ رکھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی میرا دل نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سری سکتی نے کہا تکلم علی الناس فلم یرا نفسہ لذالک موضعا، آیا کریں ادھر، انہوں نے توجہ نہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ حافظ ابن کثیر کے لفظ میں نے یہ لکھے اس لیے کہ میں پڑھوں، فرآ فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول له تکلم علی الناس فغدا علی خالی فقال له خالہ لم تصدقنا حتی قیل لک قال فتکلم علی الناس فجاء۔ اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنید لوگوں کو تقریر کیا کرو۔ اب دوسرے دن وہ خواب سے اٹھے اور وہ اپنے خالو سری سکتی سے ملتے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اب یہ کام کرو گے کہ نہیں؟ اب تو بڑی بارگاہ سے حکم آ گیا ہے نا، سبحان اللہ، اب تو کرو گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں آج میں کروں گا۔ دوسرے دن انہوں نے واز شروع کیا۔ اب وہ جب وہ ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے واز شروع کیا جنید بغدادی نے، فجاء یوم شاب نصرانی فی صورت مسلم، بس اب کیوں وہ آ کے بیٹھ گیا، نصرانی تھا، کپڑے مسلم والے پہلے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں فرقانی امت، جو اولیاء فرقانی ہوتے ہیں، جو فراست المومن ہے، اس کو، اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے اس راوی کی وجہ سے، وہ تو راوی تو چلو ہے، اس کو سر کو درد تھا، اس واقعہ سے اس کو سپورٹ دی ہے، اس واقعہ سے حافظ ابن کثیر نے۔ تو وہ کہتے ہیں نصرانی تھا، کپڑے مسلمانوں والے پہنے، بیٹھا رہا، تقریر ہوتی رہی۔ اس نے بعد میں اس صورت جو نصرانی تھا اس نے سوال کیا ان سے، جنید بغدادی سے، فقال له یا ابا القاسم ما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ مومن جو ہے اس کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو اللہ نے ایک خاص نور دیا ہوتا ہے، وہ نور کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کر کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، صرف اس کپڑوں کے اندر اپنے آپ کو نہ کر، تو صحیح مسلمان ہو جا اور اندر سے کلمہ پڑھ لے، جیسے تیری ظاہری حالت ہے نا باطنی بھی ایسی کر لے۔ جب اس نے سنا فاسلم الغلام، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جنید واقعی خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ جو فرقانی امت ہے، وہ فرقانی امت کا ایک جو حصہ ہے وہ اولیاء اللہ کی حصے میں، اس معنی میں وہ آیا ہوا ہے، ان کو وہ خاص نور ملتا ہے۔ یہ میں نے فرقانی کی جو تفسیر کی ہے کہ یہ خاص نور ملتا ہے اولیاء اللہ کے لیے، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں وہی بات آ جائے کہ یہ آپ نے بات کی ہے یا کسی نے پہلے بھی کی ہے، تو پہلے میں وہ بات کر دوں، اس کا دوسرا جو ہے نا وہ میں بات عرض کر دوں
بس ایک ہی بات کافی ہے، بہت تفسیروں سے یہ باتیں مل جائیں گی۔ امام راغب کا میں بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں لفظ فرق پر فرقان کا معنی بیان کرتے ہوئے امام راغب کہتے ہیں کہ یجعل لکم فرقانہ کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اے نوراً و توفیقاً علی قلوبکم، سبحان اللہ، میں تمہیں ایک نور عطا کر دوں گا، اور وہ نور کیا ہوگا؟ اس نور سے تمہیں یہ کمال حاصل ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں توفیق دے دے گا کہ تم فرق کر سکو گے بین الحق والباطل، اور تم حق اور باطل کے درمیان اس نور سے فرق کر سکو گے، جیسے جنید بغدادی نے کیا۔ یہ میں لفظ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ راغب نے نہیں کہا۔ تو یعنی فرقانی امت بننے کا معنی ہے کہ خاص نور، سمجھ، توفیق عطا ہو جانا، جس کا ذکر تحفۃ الاحوذی، صاحب تحفۃ الاحوذی نے کیا ہے کہ وہ ان کے اولیاء اللہ کے جو قلوب ہوتے ہیں، لوگوں کے قلوب کے حالات ان کے سامنے اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یجعل لکم فرقانہ، جب بندے کو وہ نور ملتا ہے، امت کو وہ نور ملتا ہے، ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، حق باطل کو پہچان آتے ہیں، تو آگے امام راغب کہتے ہیں فقان الفرقان، یہ ہیں وہ لوگ جو فرقان ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ذکر یجعل لکم فرقان کی آیت میں آیا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فقان الفرقان ہا ہنا کالسکینہ والروح فی غیرہ، اب جب وہ بندہ اللہ کے رستے میں کام کرتا ہے، اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ میں حق کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اگر کوئی تکلیف آئے تو وہ مسکرا کر اس کو برداشت کرتا ہے، شکایتیں نہیں کرتا، وہ جو اس کو سکینہ ملتی ہے، یہ اللہ فرقان عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، جس کا وعدہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ جو اخرجت للناس والے لوگ ہیں یہ فرقان ہیں، یہ جو بدر والے لوگ تھے یہ فرقان تھے، اصلی جہاد والے، اصلی میں کہہ رہا ہوں، اصلی جہاد والے لوگ جو ہیں وہ فرقان ہیں، اولیاء اللہ فرقان ہیں، علماء جو فکری انٹیلیکچولی تبلیغ فرماتے ہیں وہ فرقان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرقان کا انبیاء والا فیض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو امام راغب نے یہاں پر وہ بات کلیئر کر دی۔ اب مجھے، جس کو کہتے ہیں نا بندہ دلیر ہو گیا، اب میں دلیر ہو گیا ہوں کہ یجعل لکم فرقان کا کیا مطلب ہے۔ جن کو قرآن ملا، قرآن والے فرقان ہیں، اور ہمیں قرآن ملا، ہم فرقان والے ہیں۔ اب وہ فرقان کا کیا معاملہ ہے؟ اب کوئی سن کے یہ بھی کہتے ہیں ہم فرقان والے، کیا ہے اس کے اوپر؟ ہاں الحمدللہ دنیا ختم نہیں ہوئی، اہل فرقان سے آج بھی اپنی جگہ پر لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اب علامہ اقبال کی ایک بات یہاں لفظ فرقان سے میں عرض کروں۔ علامہ اقبال کے ایک بڑے خاص اسٹوڈنٹ تھے، ان کے قریب رہنے والے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ روایت انہی سے ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ لفظ ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن کے لفظ کی، وہ ہے فرقان، اور یہ جو بندہ ہے جس نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی اس روایت کو بیان کیا، آیت ہم بیان کر رہے ہیں فرقان، اور اس کا نام ہے برہان۔ فرقان، برہان، قرآن، رمضان۔ ہمارے کئی اہل علم مقررین ایسے تھے، وہ الفاظ بڑے بلاتے تھے، تقریر میں کمال کرتے تھے، غضب ڈالتے تھے، ماشاءاللہ وہ بڑی داد ملتی تھی ان کو۔ تو علامہ اقبال کے یہ شاگرد ہیں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، وہ بیان کرتے ہیں، وہ تقریروں میں کہا کرتے تھے، ان کی زیارت مجھے ہوئی ہے، بہت سے ان کے شاگرد بھی ہیں، ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، کچھ ان کے یوٹیوب پر ایک دو بیان بھی آ گئے ہیں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کے، بہت ان کے قریب تھے علامہ اقبال کے، جو علامہ اقبال کے حیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص کر کے علامہ اقبال کے آخری ایام میں، ان کتابوں میں ان کا بھی بڑا ذکر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کہتے ہیں کہ اقبال ہمیشہ سے ایک ذہین تھے، جب وہ کیمبرج گئے اور جرمنی میں رہے، یورپ میں رہے، تو انہوں نے اچھی طرح سے دنیا کو دیکھا اور قرآن کا مطالعہ کیا۔
تو وہ کہنے لگے کہ وہ یہ جو آیت ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اس پر بڑا غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ویسے تو بہت سی آیات سارے قرآن پر وہ غور و فکر کیا کرتے تھے علامہ اقبال، لیکن اس آیت پر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ساری شاعری یا ان کا سارا نثری کلام، ان کی میٹنگ میں جو میں بیٹھا ہوں اور جو میں نے محسوس کیا ہے، وہ یہ فرماتے تھے، علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو فرقانی امت فرمایا ہے، یہ امت فرقان ہے، ان کی بڑی امتیازی شان بیان کی ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اقبال کے الفاظ وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ عزت اور اس امت کا مقام، فرقانی امت کا بلا مقام بیان کیا ہے، اور اس امت کو انسانیت کی بلائی کے لیے بنایا ہے، اس امت نے انسانیت کی فکر کرنی ہے۔ واہ، اب وہ کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ اب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے تو یہ بات نہیں کی، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید علامہ نے یہ بات کہی ہوگی کہ میں نے پچھلی بار جب یہ آیت پڑھی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میں نے عرض کیا تھا کہ امت فرقان بنا دوں گا، مگر یہ فرقان کی دولت تقوی کے راہ سے آتی ہے۔ ان تتقوا اللہ پہلے شرط ہے اور فرقان بعد میں ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دھیان سے سنے۔ دھیان سے سننے کا مطلب یہ ہے پڑھے، سمجھے، اس کی گہرائی تک پہنچے، اس کی حکمتوں کو جانے، اپنے آپ کو ان باتوں پر چلائے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کو بھی سنوارے جیسے اللہ نے سنوارنے کا حکم دیا ہے، اور دین تو اس نے پہلے سنوارا ہی ہوگا روحانیت کے، اس کے اندر اخلاقی قوتیں، اخلاقی چیزیں یہ آئے، وہ دوسرے کو انسان سمجھے، اونچ نیچ نہیں، بلائی کے لیے جب یہ بات کرے تو یہ ساری باتیں تقوی میں آئیں گی، اور پھر وہ فرقانی امت بنے گا۔ تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ساری میٹنگیں اس بات پر ہوتی تھی یا گفتگو فرماتے تھے کہ یار یہ فرقانی امت کا کیا حشر ہو چکا ہے، تو وہ جو اس امت کی فرقانی شان ہے وہ واپس کیسے لائی جا سکتی ہے، اور اس پر لوگوں کو کیسے لایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ تو اس فرقانی شان پر نہیں ہوگا، اعتقادی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کہ توحید رسالت آخرت کو مانتے ہیں کلمہ پڑھ کر، چونکہ سب نے کلمہ پڑھا، اس حیثیت میں تو وہ سب کفار و مشرکین کے مقابلے میں ممتاز ہوں گے اور ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے، ان کی امتیازی شان ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں یہ مسلمان ہے۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ اس وقت اقوام عالم اور اقوام مغرب کے سامنے امت کا کیا حال ہے۔ اس لحاظ سے ان کی فکر تھی اور ان کا خیال تھا کہ اگر اپنا ملک بن جائے تو اس ملک کے اندر ہم اسکول اور کالجز ایسے تیار کریں، اس میں فرقانی نوجوانوں کو تیار کریں، اور وہ ملک تو بن گیا، نہ وہ فرقانی کالج بن سکے، نہ وہ فرقانی یونیورسٹیاں بن سکیں، نہ وہ فرقانی امت بن سکی۔ تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب فرمایا کرتے تھے بس علامہ اقبال اس پر غور و فکر کیا، ملک تو بن گیا مگر فرقانی لوگ نہ بن سکے، فرقانی بات نہ بن سکی اقوام عالم کے سامنے، حالانکہ انہوں نے تو دنیا کو یہ ساری راہیں دکھانی تھی، دنیا کے لیے یہ کام کرنا تھا۔ مومن، سبحان اللہ، مومن، پناہ دینے والا۔ اب یہ فرقانی امت کا ایک دوسرا اسلوب ہے، جیسے میں نے کہا نا سارے قرآن کے لفظ انٹر لے کے، مومن پناہ دینے والا۔ پہلے ہم اس کا معنی میں کیا کرتا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی مومن کا لفظ آیا ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے، اور ہم مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کرم کی پناہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبے میں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اب اس آیت کے ساتھ اگر ملا کر پڑھیں مومنوں والی آیتوں کو،
تو معنی یہ ہے کہ یہ فرقانی امت وہ ہے جو امن والی امت ہے، جو حکمت والی امت ہے، صلاحیت والی امت ہے، دنیا کی بھلائی والی امت ہے، اس دنیا کو سنوارنے والی امت ہے، اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہ صحیح کم کرنے والی امت ہے، نہ خود ظلم کرے، نہ برداشت کرے، نہ کسی کو ظلم کرنے دے، ظلم کا راستہ روکے، مظلوموں کی مدد کرے، یہ فرقانی امت ہے، اس کا یہ کام ہے۔ تو اب سبحان اللہ فرقانی امت کا یہ کام ہے، تبھی دنیا میں بھی وہ یہ کام کرے، اللہ تعالیٰ کو ماننے اور آخرت کو ماننے، وہ تو اس کا ہے، اعتقادی دنیا میں تو ہے۔ اب یہ فرقانی امت جو ہے وہ کیا حال ہوا، وہ کیوں نہیں کر پائے؟ تو معنی کیا بنے گا؟ مومن وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جن کے پاس امن نہیں ہے، ہر اعتبار سے ان کو امن عطا کرے۔ اللہ اپنی شان کے اعتبار سے مومن ہے اور امت اپنی شان کے اعتبار سے مومن ہے، وہ دوسرے اقوام میں عالم کو امن عطا کرنے والی ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دیکھیں کہ جبر و ظلم تھا، ستم تھا، غریبوں کے ساتھ، کالوں کے ساتھ، دوسرے کیا حال ہو رہا تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن عطا کر دیا۔ اس لیے پہلی کتابوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام امین اور مومن تھا کہ وہ امن عطا کرنے والے۔ ہم نے تو امین کا ایک ہی معنی لیا ہوا نا کہ وہ امانتیں رکھنے والا، وہ امین کا ایک دوسرا معنی بھی تھا کہ انسانیت کو امن عطا کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر ان کی امت مومن ہوگی۔ آقا اپنے زمانے میں عطا کریں گے، ان کی تعلیمات کے مطابق مومن پوری دنیا کو امن عطا کریں گے۔ اب اگر اس آیت کو جوڑیں تو یوں معنی بنے گا، امام راضی نے کھڑکا کے کہہ دیا ہے اور امام ابن منظور افریقی نے کہا ہے کہ فرقان کا کیا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں محمد الفرقان، محمد فرق بین الناس اے یفرق بین المؤمنین والکافرین بتصدیقہ و تکذیبہ، جیسے ایک بندہ ان پر ایمان لا کر کافر اور مومن کا فرق بنتا ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ خود فرقان ہے، انہیں دنیا کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے۔ اب جو مومن ہم ہیں، ہم کیا مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت مومنین کو دے کہ وہ دنیا کے اندر حق اور اس کو فرق کو واضح اور الگ الگ بیان کریں، واضح کریں۔ اس معنی میں ہر بندہ مومن ہے اور ہر بندہ فرقان ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے پروگرام میں نے یہ بات کی تھی، ادھوری چھوڑ دی تھی وہ ٹائم کی وجہ سے، تو میں نے دوبارہ وہ نوٹ لکھ لیا کہ نہیں، اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ مومن فرقانی ہونا ہمارا کام ہے، مومن ہیں، ہم فرقانی ہیں، صلاحیتیں پیدا کر کے دور تک سوچنا یہ ہمارا کام ہے۔ اب یہ دیکھیں اولیاء اللہ کے لیے یہ روایت آئی تھی، اتقوا فراست المومن، اس میں اولیاء اللہ کا تو لفظ نہیں ہے، اس میں تو مومن کا لفظ آیا ہے۔ یہ تو شرح میں حافظ کیا ان کا نام ہے مبارک پوری صاحب نے اس کی شرح کے اندر کہا ہے کہ وَهُوَ مَا يُوقِعُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ فَيَعْلَمُونَ بِذَلِكَ أَحْوَالَ النَّاسِ بِنَوْعٍ مِّنَ الْكَرَامَاتِ۔ یہ تو انہوں نے وہ شرح کے اندر بات کی ہے اولیاء کی، لیکن حدیث میں تو مومن کا لفظ آیا ہے کہ مومن کی نگاہ دور تک جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پچھلی بار میں نے کہا تھا ہم کہتے ہیں انگریز دور تک دیکھتے ہیں، انگریز دور تک سوچتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک دن ایک نوجوان میاں بیوی ہیں، وہ آئے، وہ لڑکی جو تھی وہ میری بیٹی کے کلاس فیلو تھی میمونہ کی، تو اس لیے ان کا آنا جانا تھا، وہ میاں بیوی تھے، اور جو وہ لڑکا تھا انگریز جو تھا، ایک لڑکا نہیں یعنی 40 کے قریب ہوگا، 45 لڑکا ہی کہہ رہا ہوں میں اس کو، وہ قاضی ابن رشد کے اوپر PhD کر رہا تھا۔ بہت بڑے فلسفر ہوئے ہیں قاضی ابن رشد، اور امام غزالی کے فلسفے کا اور قاضی ابن رشد کا، اور وہ تقابل اس بات پر تھا کہ امام غزالی نے، اب یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ بات بھی پہنچے کہ فرقانی امت تو ہم ہیں، تو فرقانی کام کون کر رہا ہے اس وقت؟
اس لڑکے کا تھیسس جو پی ایچ ڈی وہ کر رہا تھا اس پر تھا کہ امام غزالی نے جو فلسفے پر کام کیا ہے، جو اپنی کتابوں میں فلسفے کے حوالے دیے ہیں اور فلسفے پر جو کام کیا ہے اور جو ابن رشد نے کیا ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو امام غزالی کے جو حوالے ہیں وہ یونانی فلسفیوں کی کتابوں سے آئے ہیں، لیے ہیں امام غزالی نے، یا پھر امام غزالی سے پہلے جو مسلمان فلاسفر ہوئے ہیں انہوں نے جو یونانیوں کی کتابوں سے کچھ سمجھا ہے ان سے حوالے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا، کاش میں بات سمجھا سکتا، کتنا بریک تھیسس ہے۔ اب میں امام بخاری سے مقابلہ نہیں کر رہا اس لڑکے کا، ہمارے بھی بڑے بڑے ہوئے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمارے بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں، ہاں ہوئے ہیں، تھے، اب بھی ہونے چاہیے، امت فرقانی قیامت تک ہونی چاہیے، آپ کی صرف بات نہیں ہے۔ اب اس لڑکا یہ کر رہا ہے کہ امام غزالی نے جو حوالے لیے ہیں وہ مسلمان فلاسفروں سے کاپی کوٹ کی ہے یا ڈائریکٹلی لیے ہیں۔ اب اس کا کام یہ تھا، ایک طرف فلسفہ یونان کی کتابیں، دوسری طرف مسلمان نے جو پہلے فلاسفر ہوئے ہیں ان کی کتابیں، اور ایک طرف امام غزالی کی کتابیں۔ اب امام غزالی کے حوالوں کو وہ چیک کر رہا ہے، اوریجنل سورسز سے، مسلمان فلاسفر سے، اس اعتبار سے اس پر وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ واو، پتہ نہیں پھر اس کا ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے پی ایچ ڈی کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے نہیں پورا کر سکتے، اس کے بعد بڑی دیر ہوئی، اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آج کل تو پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر کا نام سن کر نا مجھے یوں ہوتا ہے، کیوں؟ یہ ہے پی ایچ ڈی جس کا میں نے حوالہ دیا، وہ جو لڑکا کر رہا تھا، اس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جاننے والے، ان کا نام بھی مجھے آتا ہے، جگہ بھی آتی ہے، بڑے دیر سے انہوں نے ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے نا مساجد کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، کس کس شہر میں مسجد ہے، سبحان اللہ۔ خیر، اب وہ جو پی ایچ ڈی والے لڑکے یا لڑکیاں ملتے ہیں نا عام طور پر، اور وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، عام سی ایک چیز ہوتی ہے اس پر پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا ورنہ فرقانی بات رہ جائے گی۔ بات میں نے یہ بتانی ہے کہ اس لڑکے سے میں نے کہا، وہ جو امام غزالی پر وہ کام یہ کر رہا تھا، ابن رشد کا، اور وہ تقابلی کو جائزہ تھا اس کا، وہ کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریز، تم جو انگریز ہو نا تم بڑی دور کی سوچتے ہو، تو ہم پاکستانی دور کی نہیں سوچتے، تو کیا یہ واقعی بات صحیح ہے کہ تم دور کی سوچتے ہو؟ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، گورے ہو، تمہاری بیوی بھی گوری ہے، یہ بھی لڑکی ہے، یہ مجھے بتاؤ یہ ہمارا وہم ہے یا واقعی یہ بات ہے؟ اس نے مجھے جو بات کی مجھے پسینہ آ گیا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو بھی سن کر پسینہ آ جائے گا، بس میری حالت تھی، میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، آج 50 کی بات اس نے غالباً کی کہ وہ ڈانیل پائپ اورینٹلسٹ تھا ایک، اس نے بہت کچھ لکھا ہے، اس نے اس کے ریفرنس سے مجھے یہ بات بتائی ڈانیل پائپ کے۔ میں بھی اس کے کئی دفعہ ڈانیل پائپ کے ریفرنس دیتا رہتا ہوں، لیکن میں نے مجھے نہیں اس کے بارے میں پتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ڈانیل پائپ نے یہ بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو قرآن ہے نا، جو قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دور کی بات نہ سوچے۔ اب میں فرقانی امت اور اتقوا فراست المؤمن کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ڈانیل پائپ نے کہا ہے، گورے نے، اورینٹلسٹ نے، اورینٹلسٹ کہتے ہیں جنہوں نے مشرق کے بارے میں لکھا، میں اورینٹلسٹ کی تشریح کرنے لگ جاؤں تو یہ بات پھر رہ جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ بات لکھی ہے ڈانیل پائپ نے، یعنی وہ جو لڑکا فلسفے پر پی ایچ ڈی کر رہا، اس نے مجھے کہا، مجھے کہتا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم گورے دور کی سوچتے ہیں۔ اس نے کہا ڈانیل پائپ نے 1950 کے قریب کا اس کا کوئی مقالہ تھا یا کوئی تقریر تھی، اس کا اس نے ریفرنس دیا، کہنے لگا اس نے کہا ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہمیشہ دور کی سوچتا ہے، قریب کی وہ سوچتا ہی نہیں، یہ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ قریب کی سوچے، وہ فرقانی ہوتا ہے۔ فرقانی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس نے مثال دی۔ وہ کہنے لگا ڈانیل پائپ نے لکھا ہے اپنے آرٹیکل کے اندر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، اس کے بعد انہوں نے دعائیں فرمائی۔ واہ،
جب انہوں نے دعائیں فرمائی، اب جس بات سے مجھے پسینہ آیا ہے، وہ کہنے لگے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد دعائیں فرمائیں، ڈینیل پائپ کہتا ہے کہ جب وہ دعائیں فرمائیں، ہم تو کہتے ہیں نا انگریز 100 سال کی سوچتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے 100 سال کی نہیں ان دعاؤں میں سوچی، ہزاروں سالوں کی سوچی ہے کہ یا اللہ آج میں نے کعبہ بنا دیا ہے اور کعبہ بنانے کے بعد میری اولاد سے فزیکل جو کچھ ایک گروہ ایسا ہو کہ ان کی فزیکل نیڈز، مادی ضرورتیں، طبی ضرورتیں ہمیشہ تو اپنے کرم سے پورا کرتے رہنا، کیونکہ وہ میرے اس گھر کی حفاظت کریں گے، یہ تیرا گھر جو میں نے بنایا ہے اس کی حفاظت کریں گے، ان کی طبی ضروریات کو پورے کرتے رہنا، پھر شاید کوئی ایسا وقت آ جائے کہ میرا گھر خراب ہو جائے، تیرا گھر لوگ اس کو خراب کر دیں، اس کے بعد پھر ایک رسول کو بھیجنا، آ کر دوبارہ وہ اس کی نشاط ثانیہ کرے، پھر وہ اس کو آباد کرے، پھر اس کے بعد عمرہ اور حج جاری رہے جو اس کو ہمیشہ اس کی رونق کا سبب بنا رہے۔ تو ڈانیل پائپ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں یہ بات بتائی ہے کہ مومن قریب کی نہیں سوچتا، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے قریب کی باتیں نہیں سوچی، انہوں نے اپنی دعاؤں کو ایک لمبے عرصے کے لیے آگے کی باتیں سوچی ہیں۔ تو وہ گورا لڑکا مجھے کہتا ہے تم ہم انگریزوں کو کہتے ہو، ہم 100 سال کی بعد میں سوچتے ہیں، جس قرآن کو تم پڑھتے ہو اس میں تو ابراہیم کی خلیل کی دعاؤں میں مومن کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے، اپنے لیے بھی، حفاظت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی ہمیشہ لانگ ٹرم کے پروگرام دیتا ہے، اور سوچتا ہے تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ گورے 100 سال بعد کی سوچتی۔ یہ سن کے مجھے شرم آئی اور میرا پسینہ نکل گیا۔ میں نے کہا یہ بات ہم نے اس جہت سے، اس طریقے سے قرآن کریم کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیا بات کرتا ہے۔ تو فرقانی امت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقانی امت ایسی فرقانی امت کہ جو اپنی بھلائی دوسروں کی بھلائی چاہے، وہ فرقانی امت ہے، اس کے لیے لفظ فرقان آیا ہے۔ اب وہ میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ فرقان کا ایک تاریخ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ بتایا گیا پہلی کتابوں میں آنے والا نبی فرقان ہوگا، اس پر نازل ہونے والا کلام نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوگا، اس کا نام بھی فرقان ہوگا، اس کی امت بھی فرقان ہوگی۔ اب امت فرقان ہوگی، نبی فرقان ہوگا، کتاب فرقان ہوگی۔ پہلی کتابوں میں جب اس بات کو وضاحت کی گئی تو کیا یہ ایک خوشخبری تھی، محض ایک خبر دی گئی تھی اور بس؟ اب علامہ اقبال کی اس بات کو کوئی سمجھے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے بات بیان فرمائی ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ امت تو فرقانی امت ہے، اس نے تو دنیا کو ادھر بلانا ہے، سمجھ کر بلانا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقان کا لفظ ایک تاریخی لفظ ہے جو قرآن کے اندر آیا ہے، اس لیے تاریخی لفظ ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کا خطاب انہی لوگوں کو کیا گیا ہے۔ اور فرقان کا یہ لفظ جس مقام پر آیا ہے، پچھلی بار میں نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تم نے فرقانی امت یوں بننا ہے، در رسول پہ آ کر خود حیات لینی ہے، پیٹرول لینا ہے تم نے، لما یحییکم، واہ، اور پھر چلنا ہے، لما یحییکم، تمہیں حیات لینی ہے، اور پھر کیا ہے؟ اس سے ذرا پہلے بیان ہوا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلناہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ یہ انعام کی 122 آیت ہے۔ یہاں وہ نور کا لفظ آئے اس لیے میں راغب کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فرقان کا مطلب ہے نوراً و توفیقاً علی قلوبکم، اور یہاں پھر وہ لفظ وجعلنا لہ نوراً آیا ہے۔
اے فرقانیوں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی لینی ہے، اور تم نے جس دنیا کے اندر رہنا ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ اومن کان میتن فاحییناہ، وہاں زندہ بھی ہیں وہاں مردہ بھی ہیں، اور زندہ کون ہیں اور مردہ کون ہیں؟ ان یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، جنہوں نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیان سے بات سنی، وانذر الفرقان، وہ حضور جو فرقان میں نے دیا ہے، جو ان پر ایمان لائے، انڈرسٹینڈ کیا، سمجھا، وہ فرقانی امت ہوں گے اور وہی زندہ ہوں گے اور انہی کے پاس نور ہوگا۔ وجعلنا لہ نورا، چونکہ وہ نور ہوگا، ان کے پاس نور کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نور ہے ان کے پاس۔ اب وہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ فرقان ہوں گے، وہ اہل فرقان ہوں گے، وہ قرآن والے ہوں گے، وہ اہل قرآن ہوں گے۔ اہل قرآن کا مطلب منکرین حدیث نہیں، قرآن کو جاننے والے۔ یہ غالباً میں نے پچھلے بتا دیا تھا، یہ آگے بتاؤں گا۔ یہ لفظ ہائی جیک ہو گیا، چوری ہو گیا ہم سے، بہت سی چیزیں چوری ہو گئی، ان میں سے اہل قرآن کا لفظ بھی ہے۔ فرمایا نور یمشی بہ فی الناس، وہ ان کے پاس نور ہوگا، وہ لے کے چلیں گے۔ تو اے فرقانیوں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا لِمَا يُحْيِيكُمْ، اے زندہ لوگو، اب جب تم چلو گے تو نور کے ساتھ چلو گے۔ اب جہاں جہاں تم جاؤ گے تو جانے کے وقت کیا ہوگا؟ اس نور کی روشنی کو تم نے پھیلانا ہے۔ مانا یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو کہنا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، نہیں، ان کی طبعی زندگی کے اندر جو ناہمواریاں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، ان کو بھی صحیح کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا، وہ پوری سوشل لائف کی بات کرتا ہے، وہ دنیا کو سنوارنے کی بات کرتا ہے۔ تو یمشی بہ فی الناس نورا یمشی بہ فی الناس، وہ فرقانیوں، فرقانی امت، تم نے چمکانا ہے دنیا کو۔ کیا بات ہے قرآن کی، واہ، چمکانا ہے تم نے دنیا کو اس سے۔ اور پھر جب تم چلو گے تو تم میں سے کچھ لوگوں کو تو ڈیڈیکیٹ ہونا پڑے گا۔ اب امام راغب اس کا کیا کمال ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب تم چلو گے فکان الفرقان ہا ہناک السکینہ والروح فی غیرہ، اس مقام پر تمہیں حوصلے کی ضرورت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نکلو گے نا اس کام کے لیے، یمشی بہ فی الناس، فرقانی امتوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، واہ، پھر تم نے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، ان اللہ مع الصابرین، بس تم یہاں صبر کا معنی کیا کیا جائے، ہر لفظ کا مطلب ہی جو ہے نا وہ عجیب کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تم تنے تنہا اپنے آپ کو مت سمجھنا، تم فرقانی ہوگے، تم میری مخلوق کے لیے کام کر رہے ہوگے، میری زمین کو سنوار کر رہے ہوگے، میں نے تم کو نور دیا ہے، تمہیں فرقان بنایا ہے، تمہیں شہداء للناس بنایا ہے، تمہیں اخرجت للناس فرمایا ہے۔ اس وقت میں تمہیں خاص ہمت عطا کروں گا، ایک خاص صبر و استقامت عطا کروں گا، تو قوت برداشت ملے گی۔ اب سبحان اللہ، کیا بات ہے یہ، جس آیت میں نا سورہ مجادلہ، پھر میں نے نمبر نہیں لکھا، مجھے نکالنی پڑے گی، بس آخری آیت ہے، وہاں پر یہ آیت آئی ہے، اور روح کا معنی وہاں آیا ہے۔ اور وہ آیت شروع پتہ کیسی ہوتی ہے؟ فرقانی امت کے لیے، لا تجدوا قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یہ آیت ہے پوری، کہ جب ان کی لگ گئی نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، انہوں نے جان لیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، سمجھ لیا، اس پر ایمان لے آئے۔ جب وہ سمجھ لیا، ان کو جان لیا اللہ کی عظمت کو، تو وہ جھک گئے۔ اب اللہ کے سامنے جھکنے کا یہ کہیں قرآن میں مطلب نہیں آیا کہ اگر نہ جھکے تو وہ ڈنڈا مارنا ہے، ڈر نال جھکنا ہی، نہ نہ نہ، ڈنڈا قرآن میں کہیں نہیں آتا۔ عقل و دانش مندی، دلائل، حکمہ، مواعظ حسنہ آتا ہے، یہ باتیں آتی ہیں۔ جب کسی نے جان لیا، اور پھر کیا ہوگا؟ اب ان کے اندر ایک ولولہ اٹھے گا اللہ سے محبت،
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راہ بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب کہیں کہیں ہمہ وقت نہیں، یہ بات ضروری نہیں، کہیں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات و واقعات کے تناظر میں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہوا بھی کہ وہ رشتہ دار، عزیز و اقارب اس کے رستے میں آڑے آئیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک طرف طبی محبت ہوتی ہے، آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، یہ طبی محبتیں ہیں، یہ طبی محبتیں غلط نہیں ہوتی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں ایک درجے میں۔ اب وہ یہ شاید یہ طبی محبتیں رستے میں آ جائیں تو بندہ کہیں ڈھیلا نہ پڑ جائے، وہ فرقانی امت ہونے میں کہیں اس کے پاؤں نہ پھسلنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کہیں یہ چیزیں آڑے آئیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہاں یہ آیا ہے، اور یجعل لکم فرقانا، راغب کہتے ہیں نوراً توفیقا علی قلوبکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دلوں کے اوپر استقامت کی ایک خاص مہر لگائے گا، اس سے ہوگا کیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، وہ جو طبی محبتیں وقتی طور پر تمہیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں یا ان کو آپ ٹائم نہیں دے رہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ مومنین کو ایک خاص نور ہمت عطا فرما دیتا ہے کہ اپنی خاص رحمت عطا فرما دیتا ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو وہ پہچان لیتے ہیں، اور یجعل لکم فرقانا، اللہ ان کو امت فرقان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے الفاظ قرآن کے 70,000 یا 75,000 یا 76,000 الفاظ، مجھے اس وقت وہ فگر یاد نہیں، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں غلطی میں نمبروں میں غلط کری، جڑے ہوئے ہیں، انٹر لنک ہے، اور لوگوں نے تو اس پر کام کیے ہوئے ہیں قرآن کریم کے اوپر۔ سبحان اللہ، استقامت ملتی ہے، روح کا معنی ایک خاص ہمت جس کے ذریعے سے ان کو صبر، استقامت کی طاقت ملتی ہے، قوت برداشت مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے عزیز و اقارب کی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، اپنی اولاد کو چھوڑا ہوتا ہے، اور اس کے چھوڑنے کا جو صدمہ انہیں پہنچا ہوتا ہے، اس صدمے کے درد کو کم کرنے یا برداشت کرنے کے لیے ان پر جو سکون اور روح ریحہ کا نزول ہوتا ہے، اس سے ان کو چین اور سکون آ جاتا ہے، اسی کو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور یہ امام راغب نے بڑی گہری بات کی ہے۔ اس بات کا ذکر علامہ راغب اصفہانی نے فرقانی امت کے علامت کے طور پر کیا ہے، اور یہی روح کا معنی اور دیگر مفسرین نے بھی کیا، اور اس فرقانی امت کو فرمایا گیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلی کتابوں میں اس کا ذکر فرقان فرقان فرقان، اس کا ذکر حضور کو فرقان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرقان، یہ بس کوئی الفاظ ہی زیادہ کرنے تھے؟ نہیں، اس کے اندر ایک بڑی اس کی تھا، ایک لنک تھا پیچھے سے، وہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور امانتاً اس امت کو ملا۔ اللہ اس امت کو فرقانی امت بنائے، اس امت کو مومنین کی امت، وہ فقہی قاعدے کے مطابق ہی نہیں میں کہہ رہا، وہ جو علامہ اقبال کا خیال تھا، وہ جو ان کی سوچ تھی، جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی علیہ الرحمہ نے جس روایت سے بتائی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور فرقانی امت کے اندر گھبراہٹ اس کے اندر نہیں ہوتی، حزب اللہ بنا دے گا، ان کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ گھبراہٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بات سے طبی طور پر فکر مند نہیں ہوں گے، نہیں، ایک عجیب بات ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے یا اللہ کے رستے میں، وہ گھبراتا نہیں، اور گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھبراتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا ہم نے ہر لفظ کو ایک بگاڑ کر اس کے معنی جو ہے نا وہ عجیب کر دیے۔ تبھی دنیا میں بھی نہیں گھبراتا، تبھی دنیا میں بھی اس کو خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ کے اوپر بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو تو خوف ہوتا ہے کہ یہ کام نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف، یہ ساری باتیں مفسرین لے آئے، معتزلہ سارے لے آئے وہاں پر۔ اور یہاں وہ گھبراہٹ کا مطلب کیا ہے؟ گھبراہٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بات سے طبی طور پر فکر مند نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر دلیر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہوگا، وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے، ان پر سکینہ کا نزول ہوگا، ان کو اطمینان مل جائے گا۔ یہ اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی
عظیم نعمت ہوگی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ فرقانی امت ہے، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان ذکر فرمایا۔ میں نے آیت تو اگلی جو آئی ہے فرقان کے اندر وہ پڑھی تھی کہ اس کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن وہ سارا پچھلے کا فرقان کے ہی رہ گیا۔ اب اگلی آیت جو ہے اور دوسرے فرقان کے الفاظ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں وہ تلاوت کروں گا اور ان کا ترجمہ کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ